बेसिकली मैं खुद एक गांव से बिलोंग करती हूँ और फैमिली मेरी हम लोग मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं पे हूँ तो आई थिंक जस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ही हूँ क्योंकि मेल नहीं हूँ। मैं खुद एक मर्द हूँ। जब इस फील्ड में आ गए हैं तो फिर जो कोई बोलता है उसे बोलता रहने दें। मैं समझती हूँ कि जो एक सियासतदान है ना उसका और कानून का सियासत और कानून का चोली दामन का साथ है। ये हमारी हकीकी आज़ादी की जंग है जिसकी तरफ आई थिंक ये पहला और आखिरी स्टेप है। अवाम का बेड़ा गर्क करने में नवाज, जरदारी, शहबाज ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क का भट्ठा बिठा दिया। वाकई मैं अपना कहती हूँ कि अगर मुझे अपनी जान का नजराना पेश करना पड़े मैं कभी भी नहीं दरेक करूंगी। ये तो आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। वैसे लव मैरिज है, मैं इस पे कोई वो नहीं करूंगी। हिस्सा है जब हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं तो मैं कहती वतन चैनल से भी आप मोहब्बत करें, लाइक सब्सक्राइब फॉलो भी करें। मैं मोहम्मद रमज़ान कादरी और आप देख रहे हैं वतन टीवी। जी, आज मेरे साथ मौजूद हैं मैडम सैमा नूरीन साहबा जो पीटीआई वुमेन की प्रेसिडेंट हैं और ये लॉयर भी हैं। इनसे आज हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। आप हमें सबसे पहले अपने कैरियर के बारे में बताएं कि ज़िंदगी के नशेब फ़राज़ में जो आपको किन मुश्किलात का, किन बैरियर्स का सामना करना पड़ा। एक गाँव, एक देहात की लड़की माशाल्लाह आज इस मकाम पे पहुंची है, तो कैसे पहुंची है? जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने सबसे पहली बात यही कि नशेब फ़राज़ जो ज़िंदगी में पेश आए। देखिए बेसिकली मैं खुद एक गांव से बिलोंग करती हूँ और फैमिली मेरी हम लोग मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि आज अगर इस जगह पे हूँ तो आई थिंक जस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ही हूँ क्योंकि बाकी तमाम जितनी भी पार्टीज़ हैं ना वो नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो लेकिन इमरान खान का एक नज़रिया था जिसने इम्प्रेस किया, जिसके साथ चले। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ख़ास तौर पर ख़वातीन को बहुत टारगेट किया जाता है, किरदार कुशी की जाती है, वैसे आपको हरासमेंट के तौर पर हरासा किया जाता है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें देखी हैं, इन सब से गुज़रे हैं, लेकिन इस तरह से गुज़रे हैं, ऐसे लाइफ गुजारी है कि मैं कहती हूँ मैं कोई फ़ीमेल नहीं हूँ, मैं खुद एक मर्द हूँ। जब इस फील्ड में आ गए हैं तो फिर जो कोई बोलता है उसे बोलता रहने दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना सफ़र जारी और सारी रखा हुआ है और वो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, उन सब का सामना किया है। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर अगर मैं बैठी हूँ तो मैं आसानी से बैठी होंगी, बहुत मुश्किल वक़्त गुज़ार कर यहाँ पे आए हैं। आप हमें ये बताएं कि आपका जो शोबा है वकालत से भी मुंसलिक हैं। जी। ये पॉलिटिक्स और वकालत का कॉम्बिनेशन कैसे किया आपने? एक्चुअली जो ना पॉलिटिक्स में मैं इससे पहले थी और जो वकालत है वो उसका मुझे इसलिए मैंने चूज़ किया कि अगर सियासत में इन रहना है और अगर सियासत करनी है तो आई थिंक हमें कानून से वाबस्तगी होनी चाहिए। कानून के कवानीन को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि जो एक सियासतदान है ना उसका और कानून का सियासत और कानून का चोली दामन का साथ है। आप अच्छे सियासतदान तब बन सकते हैं अगर आप लॉयर हैं। बहुत सारे लोग शायद इस बात से इत्तेफाक ना करें क्योंकि हर कोई लॉयर भी नहीं है और वो कामयाब सियासतदान भी हैं। लेकिन देखिए ना असेंबली में लोग जो पहुँचे हुए होते हैं, जो असेंबली फ्लोर पे होते हैं, बेसिकली उनका पर्पज़ होता है लेजिस्लेशंस करना। और एक वो शख्स जिसका कानून से इतना वास्ता नहीं है, करते ज़रूर होंगे अच्छे वो मतलब असेंबली पे अपनी पार्टी को डिफेंड करना, तमाम मामलात पे आवाज़ उठाना। लेकिन मैं समझती हूँ कि इन हवालों से जितना एक कानूनदान आवाज़ अपनी उठा सकता है, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है, कवानीन को कानून के कवानीन को मद्दे मुकाबिल देखते हुए या उस पर लाएअमल तैयार करते हुए, तो उसके लिए सियासतदान को वकील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल के दौर में तो इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह के आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेशली जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है करना पड़ रहा है, उसमें अगर एक अच्छा लॉयर है आपके साथ या आप खुद एक अच्छी लॉयर हैं तो आप बहुत अच्छी सियासत कर जाएंगे अपनी पार्टी के हवाले से। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। पार्टी की तरफ से आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं? आपका क्या प्लान है? कैसे आपने जो है फेस करना है? देखिए कल ही कॉल हुई है, उसके लिए हमारी मीटिंग आज जनूबी पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं ऑन अब्बास बपी साहब,
اس کے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے آج میٹنگ کال کی، یہ 3 بجے کی، لیکن وہ مدر باڈی کی ساری ہے ہماری، وہ مطلب آج وہ سارا جو بھی اسٹرکچر ہے اس کے اوپر میٹنگ کر رہے ہیں، وہ لاہ عمل پلان کر کے ہم تک، پھر جو بھی ہمارے یہاں کے پریزیڈنٹ ہے وہ بھی ہمیں میٹنگ کے لیے کال دیں گے، وہ آ کر پھر مطلب وہاں سے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد ہوگا ہمارے لیے کیا پلان ہے۔ لیکن ہماری جو وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہے جنوبی پنجاب کی، وہ ہے محترمہ زرتاج گل صاحبہ، تو ان کی طرف سے ابھی راستے میں بھی میں آ ہی رہی تھی آپ لوگوں کی طرف جب انٹرویو کے لیے، تو ان کا ٹیکسٹ وغیرہ جو ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے خواتین کے ساتھ ان کا، تو اس میں انہوں نے ہمیں کچھ پلان شیئر کیے ہوئے تھے جو خواتین کے لیے ہیں، ہمارے کل پرسوں کے مارچ کے لیے۔ تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح جو پارٹی ذمہ داری دے گی اس پہ ہمیشہ لبیک کہیں گے جیسے پہلے کہتے آئے ہیں۔ اور کیونکہ دیکھیں یہ جو ایک لانگ مارچ ہے نا، یہ جسٹ پہلے عام جیسے پہلے لانگ مارچ ہوتے آئے ان کے جیسا نہیں، یہ ہماری حقیقی آزادی کی جنگ ہے، جس کی طرف آئی تھنک یہ پہلا اور آخری سٹیپ ہے، جس آخری میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مطالبات پورے کرا کے واپس آنا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ہی جوائن کیوں کیا؟ دیکھیں اس میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ نظریہ عمران خان جو ہے، جو عمران خان کا بیانیہ ہے، جو نظریہ ہے، دیکھیں ہمارے اوپر اب تک کتنے سیاستدان حکومتیں چلا چکے ہیں، حکومت کر چکے ہیں، لیکن آج تک آپ بتائیں کہ کہیں آپ کو عمران خان جیسا لیڈر ملا ہے جس نے عام عوام کی بات کی ہو، جس نے اپنے ملک پاکستان کی بات کی ہو، جس نے اسلام کی بات کی ہو؟ ایک وہ واحد لیڈر ایسا ہے کہ جس میں یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو اس ملک کا سوچ رہا ہے، جو اس عوام کا سوچ رہا ہے، ورنہ ہمیشہ جتنے بھی حکمران آئے ہیں انہوں نے سوائے اپنی کرپشن، اپنی منی لانڈرنگ اور اپنی جائیدادیں بزنس کو پروموٹ کرنے کے علاوہ، آپ بتا دیں کہ کسی نے اس ملک کا اب تک سوچا؟ اگر اس وقت ملک کا سوچا ہوتا تو میں نہیں سمجھتی کہ آج ہمارا ملک اس جگہ پر ہوتا، اس نہج پر پہنچ چکا ہے جس پہ نا، تو اس میں اس ہمارے ملک کو برباد کرنے میں نا یہ نواز زرداری اور ان کے جو ٹولے آتے رہے ہیں نا، اس سے بڑھ کر کسی نے کوئی قصور، کسی نے اتنا قصور نہیں ہے کیا، ان کی جتنی وہ پارٹیسپیشن ہے اس ملک کو خراب کرنے میں، اس عوام کا بیڑا غرق کرنے میں، نواز، زرداری، شہباز، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کا بٹھا بٹھا دیا۔ اس میں عمران خان ایک واحد امید ہے اس ملک پاکستان کے لیے، ہم عوام کے لیے، اور میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت اگر کوئی ملک کے پاکستان کے ساتھ وفادار ہے تو اس کو عمران خان کو چھوڑ کر یا اس کے علاوہ کسی اور کو چوز کرنا چاہیے۔ اس لیے ایک یہ واحد نظریہ ہے عمران خان کا، جس کی وجہ سے تمام ہر پڑھا لکھا، ہر سمجھدار، عقل و شعور رکھنے والا جو شخص ہے، جو چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، وہ سب اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس ملک پاکستان کا صحیح معنوں میں لیڈر ہے، جو اس ملک کو لیڈ کر رہا ہے، ایون وہ تمام مسلمانوں کو لیڈ کر رہا ہے۔ اچھا، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان ہی ایک پاکستانیوں کی امید ہے، لیکن عمران خان ایک محب وطن پاکستانی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، لیکن ان پہ دہشت گردی کے مقدمات ہو رہے ہیں، ان کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے، اور جس نے بھی پی ٹی آئی کے موقف کی جو تائید کی ہے تو یا ان کو مروا دیا جاتا ہے یا ان کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے یہ انفارچونیٹ سی بات ہے، ہمارے ملک میں یہ المیہ ہیں، یہ حال ہو گیا ہے کہ عمران خان جیسا محب وطن پاکستانی جو دشمنوں کے ملک میں یا اس سرزمین پر اسلام کی بات کر رہا ہے جہاں مسلمانوں کو ٹیررسٹ کے علاوہ دوسرا کو خطاب نہیں دیا جاتا، وہ وہاں پر بتا رہا ہے کہ وی آر مسلمز، وی آر ناٹ ٹیررسٹ، اور اگر کوئی ٹیررسٹ ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اسلام کا انہوں نے وہ درس دیا ہے کہ جس میں صرف امن ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اس نبی کے اور اس پیغمبر کے اور اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور اس اللہ کو ماننے والے ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، وہ صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے شخص کو ہم کس طرح چھوڑ دیں؟
جو ہم سب کی نمائندگی کر رہا ہے، جو ان لوگوں کا بھی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہمارے اسلام سے نہیں ہے، پھر ہم ایسے شخص کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ ایف آئی آرز دے رہے ہیں۔ آپ اپنے بیرون ممالک میں آپ یونائٹڈ نیشن کو، آپ ہیومن رائٹس کو، آپ اپنے دشمن ممالک کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ آپ کے ملک کا سابقہ وزیر اعظم ایک اس بات پہ اس کو آپ ایف آئی آر میں نامزد، دہشت گردی کی ایف آئی آر میں نامزد کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے، آپ اس کو دہشت گرد بنا رہے ہیں، جو آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ ہمارے ملک کے اوپر مطلب بے رحمی اور اتنی یہ زیادتی جو ہے، آپ اس کے علاوہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر عمران خان جیسے سابق وزیر اعظم جو رہے ہیں، جو اسلام کا نام بلند کرنے والے، اسلام پر بات کرنے والے، مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والے، آپ اس کو اگر دہشت گرد قرار دے رہے ہیں تو یہاں آپ سوچیں کہ ہمارے ساتھ عام عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس کے حکمران کہ اگر ان کو طاقت ملے تو وہ طاقت کے نشے میں اتنا چور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے مفاد کو خاطر خواہ لاتے ہوئے وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو لے کر چلتا ہے یا اس کی تائید کرتا ہے تو اس کو مروا دیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹ، بہت دکھ کی بات ہے کہ یہ لوگ اپنے عزائم کو، ناپاک مذموم عزائم کو پورا کرنے کے لیے یہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کو کسی کی جان و مال کا، صرف ان کے نزدیک اپنی جانیں ہیں، اپنی اولادیں ان کی اولادیں ہیں۔ اب آپ عرشہ شریف کے بارے میں دیکھ لیں، آپ اس سے زیادہ بڑھ کر ہمارے مطلب ہر دشمن کو آپ خوش کر رہے ہیں۔ آپ نے وہ قدم اٹھایا ہے اپنے آقاؤں کا کہنا مان کر، آپ جن کے غلام ہیں، آپ ان کے کہنا مان کے، یا آپ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے ارشد شریف ان پہ سٹوری کر رہا تھا، آپ نے نیٹ فلیکس پر دیکھا ہوگا کہ ان کی کرپشن کی داستان وہاں ٹریلر ایک جاری ہوا تھا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حادثہ تھا؟ یہ حادثہ نہیں تھا، پری پلاننگ تھی۔ اس گھر کا ایک چراغ انہوں نے بجھا دیا جہاں صرف اب عورتیں رہ گئی ہیں اور شاید اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے۔ آپ کس کس کی آواز بند کریں گے؟ آپ کے تو اگر ہمارا 22-23 کروڑ عوام، اگر ہم پاکستانی ہیں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں 18-19 کروڑ جو لوگ ہیں نا وہ عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، یا پھر 20-21 کروڑ تو عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی کھڑی ہے۔ آپ کس کس کا منہ بند کریں گے؟ کتنے کا آپ لاشیں اٹھائیں گے؟ کتنے کفن بنائیں گے؟ لیکن عمران خان کے لیے اگر واقعی میں اپنا کہتی ہوں کہ اگر مجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، میں کبھی بھی نہیں دریغ کروں گی۔ ایک اگر میں اپنے آپ کو بڑا لکی وہ سمجھوں گی کہ ایک ملک کے لیے، ایک ملک بچانے کے لیے، کہتے ہیں نا، عمران خان نے کہا ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے نا آپ کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ پہلی قربانی واقعی ارشد شریف کی ہوئی ہے۔ اس آزادی کی جو تحریک ہے نا، اس میں پہلی قربانی ارشد شریف کی ہے۔ اگر اس میں دوسرا میرا نام آیا تو میں کہتی ہوں کہ میں اس چیز سے دریغ نہیں کروں گی۔ جی ناظرین، میڈم نورین صاحبہ کے جو ہے ان کا جو جذبہ ہے کہ اگر ہم جان کی جو قربانی دینا پڑی تو بھی ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم نے جو ہے کفن باندھے ہوئے، ان کا جو جذبہ ہے کہ اور عمران خان ہی پاکستانیوں کی واحد امید ہیں جو اس ڈوبتی کشتی کو جو ہے کنارے لے کے جا سکتے ہیں۔ اچھا میڈم صاحبہ، یہ جو سوال ہے ہر آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے، بشری تقاضے ہر انسان کے ساتھ ہیں، محبت کا جو مادہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کے اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ بتائیں آپ نے جو ہے شادی لو میرج کی ہے یا ارینج میرج کی ہے؟ اچھا، یہ تو آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے۔ ویسے لو میرج ہے، میں اس پہ کوئی وہ نہیں کروں گی کہ میں لو میرج ہے، بڑے لکی آپ۔ ہاں بالکل، لائک ہو گئی، کر لی بس اس پہ میں کیا جواب دوں۔ اچھا آپ نے مجھے اسپیچ لیس کر دیا یہ کویسچن پوچھ کے۔ اچھا آپ ہمیں اب ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ آپ کے پسند ناپسند کیا ہے؟ آپ موسیقی سنتی ہیں؟ اگر سنتی ہیں تو آپ کے فیوریٹ گلوکار کون سے ہیں؟ اگر موویز دیکھتی ہیں تو آپ کی فیوریٹ ایکٹر اور ایکٹریس کون ہے؟ اچھا، پہلے میوزک سنا کرتے تھے، اب سچ میں اگر میں آپ کو موبائل کے اپنی ہسٹری دکھاؤں نا، اس میں سارے نہ میرے وہ جہاں پہ جس میں سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس ایپ میں اگر آپ دیکھیں گے تو عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے ترانے ہیں، اور مجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اب گانے کون سے ہیں۔ ہمارے گھر میں مجھے لگتا ہے بس ہمیشہ وہی پاکستان تحریک انصاف کے نغمے اور ترانے چلتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کوئی میوزک وغیرہ ہو تو مجھے سلو میوزک پسند ہے۔
وہ بالکل وہ فاسٹ میوزک اور یہ اس طرح کے مجھے پسند نہیں. اگر کبھی سننا چاہیں تو اس میں نصرت فتح علی خان اور راحت فتح علی خان کو میں پسند کرتی ہوں، ان کا میوزک اچھا لگتا ہے. نصرت فتح علی خان کو سنتی ہیں کیا کہیں تھوڑا سا دکھ ہے، کہیں دکھی ہیں؟ نہیں تو دکھی ہو تو پھر سنتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ایسا اچھا، نہیں ہے. آپ وطن آپ کے پاس آیا ہے اور جی. آپ وطن کے تبصرے سے پاکستانیوں کو اسپیشلی بہاری کی لوگوں کو جو ہے کیا میسج دیں گے؟ وطن ٹی وی کے حوالے سے تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے نام اتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے، تو وطن سے محبت جب ہماری ایک وہ زندگی کا حصہ ہے، جب ہم اپنے وطن سے محبت کرتے تو میں کہتی وطن چینل سے بھی آپ محبت کریں، لائک سبسکرائب فالو بھی کریں. اور اچھی بات ہے آپ اپنے میڈیا کے تھرو لوگوں تک ان کی آواز بن رہے ہیں، ان کے جو احساسات ہیں، جو جذبات ہیں وہ پہنچا رہے ہیں. اور آج تو کوئی ایک ٹائم ہوتا تھا کہ جس میں جسٹ پرنٹ میڈیا کا کردار ہوتا تھا، اب تو سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ یہاں پر بات ہوتی ہے اور آپ منٹوں سیکنڈوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں اس کے لیے، اور باقاعدہ دعا گو بھی ہوں کہ آپ کا چینل ترقی کرے. اور آج اگر یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ایک دن آئے کہ آپ واقعی بہت زیادہ آپ کا چینل فیمس ہو، بہت زیادہ اس کے فالوورز ہوں کہ لوگ وطن ٹی وی کو سرچ کر رہے ہوں. اور بلکہ آپ لوگ کیجیے گا بھی صحیح میرے انٹرویو کے بعد تو اسپیشلی. تو سب لوگوں کے پاس اچھی بات ہے، آپ ان کی رائے لیں اور جو بھی اس میں آپ اپنا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں. کیونکہ یہ جو میڈیا ہے نا، جو یہ صحافت ہے یا جو میڈیا ہے، یہ آپ معاشرے کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو لوگوں کے جذبات ہیں، جو ان کے سوالات ہیں، جو جوابات ہیں، جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اسپیشلی وہ ان کو دکھائیں. جی بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور پاکستانیوں سے یہ وطن جو ہے ساؤتھ پنجاب کا چینل ہے، آپ کا وسیب کا چینل ہے، اگر آپ بھی کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. محمد رمضان قادری کو اجازت دیں وطن ٹی وی کے ساتھ. اللہ حافظ.